الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آپ لوگ صحافی ہیں کسی اخبار کے ایڈیٹر ہیں سب کے سب کیمرہ لے کر ایک دم بالکل الگ بند کر دیجئے کیمرہ خالی سنیے غور سے پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی ستارے جس کی گرد راہوں وہ کارواں تو ہے مکان فانی مکی فانی ازل تیرا ابد تیرا خدا کا آخری پیغام ہے تو جاویداں تو حنا بندے عروس لالا ہے خون جگر تیرا حنا بندے عروس لالا ہے خون جگر تیرا تیری نسبت براہیمی ہے معمار جہاں تو حضرات علماء کرام معزز سامعین عزیز نوجوانوں پردہ نشین خواتین اسلام بہت مختصر وقت میں کچھ کام کی بات اللہ تعالیٰ مجھ سے کہلوا دیں تاکہ میرا بھی فائدہ ہو اور آپ کا بھی فائدہ ہو جلسہ کوئی میلہ نہیں ہوتا جلسہ اجتماع بڑی اہم اور بنیادی ذمہ داریوں کا نام ہے آپ شادیاں کرتے ہیں آپ کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ بارات کی عزت ہو کھانا بہترین کھلاتے ہیں اور اپنی بچی کو بہترین سامان دے کر ہر آدمی رخصت کرنے کی کوشش کرتا ہے آپ کے اعزاء اقربا آتے ہیں رشتہ دار آتے ہیں پاس پڑوس کے لوگ آتے ہیں آپ دعوتیں دیتے ہیں بلاتے ہیں آپ کی جو حیثیت ہے آپ کوشش کرتے ہیں کسی کی بے عزتی نہ ناک نہ کٹے عزت ہو حالانکہ پورے شادی کے پروگرام کے اندر جو اس کی روح ہے اور جو جان ہے وہ صرف نکاح اور آپ کو حیرت ہوگی کہ ایسی بھی شادیاں اسی دنیا کے اندر لوگوں نے کیا ہے جب مقصد سے توجہ ہٹ جاتی ہے صرف دنیا کو دکھانا مقصود ہوتا ہے تو ہر باراتی کو ایک ایک گھڑی اور سونے کی انگوٹھی دی جاتی ہے اور بچی کو بغیر نکاح پڑھائے رخصت کر دیا جاتا ہے جو اصل تھا اس کا خیال ہی نہیں اور دنیا کو خوش کرنے کے لیے
सोने की अंगूठी और घड़ी दी गई। ये वाकया है, कोई अफसाना नहीं, ये पेश आ चुका है। जब लड़की आधे रास्ते पहुंची तब याद आया कि अरे निकाह तो हुआ ही नहीं, बगैर निकाह के लड़की को रुखसत कर दिया गया। तब वहीं पर गाड़ी रोकी गई और किसी मौलाना साहब को बुलाया गया कि हज़रत बच्ची का निकाह पढ़ा दीजिए। ऐसा भी होता है जब हमारा मिजाज बिगड़ जाता है, जब हमारा ज़ौक़ खराब हो जाता है, जब हमारा जायका फासिद हो जाता है, जब हमारी फिक्र और सोचने का अंदाज बदल जाता है, तो अच्छी चीज खराब लगती है, खराब चीज अच्छी लगती है। जिस आदमी को सांप काट ले, आप भी देहात के रहने वाले, मैं भी देहात का रहने वाला, तो देहात में जो फौरी इलाज किया जाता है, अगर ये मालूम ना हो किस चीज ने काटा है, तो कहते हैं इसको नीम की पत्ती खिलाओ, देखो कड़वी मालूम होती है कि मीठी मालूम होती है। तो वो खाता है, कहता है कि बिल्कुल कड़वी नहीं, तो लोग कहते हैं कि जहर है, किसी जहरीले जानवर ने इसे काटा है। हालांकि जब तक सांप का जहर उसके जिस्म में नहीं पहुंचा था, तो नीम की कड़वी पत्ती को वो कड़वा कहता था और मीठी चीज को मीठा कहता था। लेकिन जब बदन में जहर पहुंच गया तो कड़वी चीज मीठी हो गई और मीठी चीज कड़वी हो गई। हालांकि नीम की पत्ती पहले भी कड़वी थी और नीम की पत्ती बाद में भी कड़वी है, लेकिन जहर ने उसका जायका खराब कर दिया, जहर ने उसका टेस्ट बदल दिया, जहर ने उसके चखने के अंदाज को बदल दिया है। अगर सांप का जहर हमारी जबान की लज्जत को बदल देता है, तो गुनाह का जहर, बेहयाई का जहर, फहाशी का जहर, बददीनी का जहर, ख्वाहिशे नफ्स की इत्तिबा का जहर, दीन से बगावत का जहर, उलमा की गुस्ताखी का जहर, दीनदारों की बेइज्जती का जहर, मस्जिद से नफरत का जहर, मदरसे से नफरत का जहर, दाढ़ी से नफरत का जहर, कुर्ते से नफरत का जहर, पाजामे से नफरत का जहर, टोपी से नफरत का जहर, कुरान की तिलावत से नफरत का जहर और दीन की मजलिसों से नफरत का जहर इंसान को अच्छी बात खराब मालूम होने लगती है और बुरी बात अच्छी मालूम होने लगती है। तब आदमी ये कहता है, मौलवी साहब आप दीन की बात जरा भी रोके रखिए, आज शादी है, ये जहर है। और हम पूछते हैं मुसलमानों को करना क्या चाहिए? जो निशाने मंजिल बताने आया था वो मंजिल का पता पूछ रहा, जो इमाम और कायद बनकर आया था वो रास्ता पूछ रहा है। कोई आदमी आपके इस जयचंदपुर में अपने दरवाजे से बाहर निकलकर रोड पर खड़ा होकर कहे मुझे किधर जाना चाहिए, जरा मुझे रास्ता बता दो, तो आप कहेंगे पहले इसको किसी डॉक्टर के पास ले चलो, ये मेंटल डिस्टर्ब हो गया है। रास्ता खुला हुआ है, रास्ता बिल्कुल मालूम है, उजाले में निस्फुल नहार सूरज अपनी आबताब के साथ चमक रहा है, तारीकी भी नहीं है। पूछ रहा मुझे किधर जाना है, मुझे क्या करना है? मुसलमान ने पूछ रहा है हमको क्या करना है, हमें किधर जाना है? जो दूसरों को रास्ता बताने के लिए आया था, जो पूरी दुनिया को अखलाक और किरदार का सबक सिखाने के लिए आया था, जो उल्फत और मोहब्बत का तराना सुनाने के लिए आया था, जो नफरतों को मिटाकर मोहब्बतों का दीप जलाने के लिए आया था, जो टूटे हुए दिलों को जोड़ने के लिए आया था। जब आकाए नबी मदनी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली वही नाजिल हुई, जिब्रील अमीन तशरीफ लाए और आप पर कलाम इलाही उतरा दुनिया की हिदायत के लिए। और हजरत जिब्रील अमीन कहते हैं इक़रा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। पढ़िए इक़रा, पढ़िए पढ़िए इक़रा। आज इक़रा के नाम पर बहुत से स्कूल खुले हैं,
اقرا اسکول، اقرا پڑھیے، پہلا اللہ کا حکم جو اپنے محبوب نبی پر اترا اور جبریل لے کر آئے تو کیا؟ پڑھیے۔ اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ بیٹا لو موبائل کھیلیے، پڑھے سے اچھا گھرے رہے، چاہے چرپائی پہ پڑے رہے۔ جس نبی نے اپنی امت کو پڑھنے کا، تعلیم کا ایسا حکم دیا کہ وہ اللہ نے پہلی مرتبہ اس کو کہا پڑھیے، تو آپ پر ایک وحی کا بوجھ، ایک ذمہ داری کا احساس۔ کسی کے گھر میں شادی ہوتی ہے تو آدمی سوچتا ہے نا 2-4 مہینہ پہلے سے زیور بنوانا ہے، نانبائی کو کہنا ہے، باورچی کو کہنا ہے، لکڑی لانا ہے اور مسالہ لینا ہے اور ان کے لیے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ ایک بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ پوری دنیا کائنات 24,000 مربع میل کلومیٹر، شرق و غرب، شمال و جنوب، مغرب و مشرق کے سارے انسانوں کے لیے اللہ نے جو پیغام دیا تھا اقرا پڑھیے، تو آپ پر ایک ذمہ داری کا احساس ہوا، آپ کو ٹھنڈک لگنے لگی۔ آپ وہاں سے اتر کر گھر تشریف لاتے ہیں تو ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ فرماتے ہیں مجھے موت کا اندیشہ ہے، خطرہ ہے، ایک عجیب منظر میرے سامنے پیش ہے، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ آج تو رات کی تنہائی میں کوئی اٹھے، اب تو ہر گھر میں اٹیچ بیت الخلا ہو گیا، اٹیچ ہر کمرے میں ٹوائلٹ۔ اگر میں دوسرے لفظوں میں کہوں ہر کمرے میں شیطان کا اڈا ہے، تو آپ کہیں گے مولانا آپ یہ نئی بات کہہ رہے ہیں۔ یہ نئی بات نہیں ہے، یہ بہت پرانی بات ہے۔ علماء بیٹھے ان سے پوچھ لیجئے، حدیث شریف میں آتا ہے، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ابو داؤد شریف کے اندر بھی یہ روایت ذکر کی ہے جہاں استنجا کے ابواب انہوں نے قائم فرمائے ہیں، اور اس میں یہ لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بیت الخلا جاؤ تو یہ دعا پڑھ لیا کرو۔ کون سی دعا؟ اتنا بڑا بڑا موبائل لے کر بیٹھے ہیں بچے، یہ تو دور کی بات کیا بتائے، بڑوں سے پوچھا جائے تو نہیں بتا پائیں گے۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، خبث سے، خبائث سے۔ خبث اور خبائث کی کئی تفسیریں محدثین نے کیا ہے۔ مذکر شیطان، مؤنث شیطان، یہ کہاں کے لیے پڑھنے کے لیے کہا جا رہا؟ بیت الخلا میں جب جا رہے ہیں تب کہا جا رہا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ شیطان کا مرکز اور سینٹر ہے، وہاں شیطان رہتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ بھی آتے ہیں کہ شیطان انسان کے مقاصد سے کھیلتا ہے، اس لیے دعا پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اور آج ہر کمرے کے اندر شیطان کا اڈا بنایا گیا ہے، تو سورہ بقرہ پڑھنے سے بھاگے گا شیطان؟ آپ بات کر رکھ دیجئے شیطان کو، سورہ بقرہ نے پورا قرآن پڑھیے، نہیں بھاگے گا۔ کنویں کے اندر اگر کوئی جانور مر جائے اس کو نہ نکالیے، یا کنواں کا پانی نکال دیجیے، علماء سے پوچھئے پانی پاک ہو جائے گا؟ نہیں پاک ہوگا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا بات فرمائی؟ جب آپ کو دیکھا آپ فرما رہے ہیں زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑھاؤ، اور ایسا ایسا واقعہ پیش آیا، آپ نے بیان کیا۔ آپ نے جو 5 باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بڑے اہتمام کے ساتھ اپنی کتاب بخاری شریف کے اندر لکھے تھے۔ کیا فرمایا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے؟ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، کوئی شناسا غیر شناسا، دوست اپنا پرایا کوئی بھی آ جائے، سب کی آپ ضیافت کرتے ہیں، سب کا احترام کرتے ہیں، آپ ان محتاجوں کی مدد کرتے ہیں جن کے پاس بالکل مال و دولت نہیں ہوتا ہے، آپ کما کر ان کو دیتے ہیں اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔
آپ دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، آپ دوسروں کا بوجھ خود اٹھا لیتے ہیں۔ آپ نے یہ نہیں کہیں سنا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا ہو، اے اللہ کے رسول آپ تو مہینے مہینے بھر وہاں عبادت کرتے ہیں، آپ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، آپ بہت نیک ہیں، تہجد پڑھتے تلاوت کرتے، نہیں، یہ اخلاق عالیہ ذکر کیے جا رہے ہیں۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں جس کے اندر یہ 5 خوبیاں ہوں اللہ اس کو دنیا میں رسوا کرے گا؟ بالکل نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو پہلی وحی نازل ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کو یہ حکم دیا جا رہا ہے، اور آج مسلمان پوچھتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ کمال ہے، بیمار ہے تو ڈاکٹر کے چلے جائیے، آپ نہیں پوچھتے ہیں مجھے کہاں جانا چاہیے۔ لیکن دین کے بارے میں آپ کو ابھی تک یہ نہیں معلوم ہوا ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ حضرت بلال نے کیا کیا، حضرت صہیب رومی نے کیا کیا، حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، ابو بکر نے کیا کیا، عمر نے کیا کیا، علی نے کیا کیا، عثمان نے کیا کیا، رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا۔ ہاں تو اپنوں کی کوئی آدمی ترقی دیکھتا ہے تو جل بھن کر راکھ ہو جاتا ہے، حسد مبتلا ہوتا ہے، کہاں سے یہ آگے بڑھ رہا، کہاں سے اس کے پاس آ رہا ہے مال۔ جب ہم نے اپنے زندگی کے مقصد کو فراموش کر دیا، ہم اس دنیا میں مکان بنانے کے لیے نہیں آئے تھے، ہم اس دنیا کے اندر اللہ کا پیغام سنانے کے لیے آئے تھے، ہم اس دنیا کے اندر ایک ایسی امت برپا کیے گئے ہیں جو اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دینے کے لیے، اللہ سے ملانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارا انتخاب فرمایا تھا۔ آج ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ ہر آدمی اپنے میں مست ہے، جس کو علامہ اقبال یوں فرماتے ہیں، ہر کوئی مست میں ذوق تناسانی ہے، ہر کوئی مست میں ذوق تناسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہم کو یہ پوچھنا پڑے گا کسی سے، ہمیں کسی سے راستہ پوچھنا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، بھول جائیے، ہم راستہ بتانے کے لیے ہیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ہم ہی اپنا راستہ بھول جائیں اور سو جائیں تو پھر اب ہم کو کون جگائے گا؟ جو دنیا کو جگانے کے لیے آیا تھا وہ سو رہا۔ آج ہمارا بچہ گھر میں سو جائے تو ہم اس کو نہیں جگاتے، چلو بیٹا فجر کی اذان ہو گئی نماز پڑھنا۔ بیوی کو نہیں جگاتے، بیوی شوہر کو بھی نہیں جگاتی کہ کہیں ابھی خان صاحب میں خفا ہو جائیں گے تو سیدھے منگری اور لاٹھی نکالیں گے، نہیں تو پہروا ہوگا تو پہروے نکالیں گے، وہ ڈر کے مارے بیچاری نہیں جگاتی۔ اور حدیث میں کیا آتا ہے کہ اگر بیوی شوہر کو تہجد میں جگائے اور شوہر بیوی کو تہجد میں جگائے اور ضرورت پڑے تو پانی کا چھیٹا بھی مار دے اور جگا دے تو دونوں سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب دونوں کے سامنے اپنی موت ہوگی، آخرت ہوگی، حساب و کتاب ہوگا، اللہ کے سامنے پیش ہونے کا یقین کامل ہوگا، استحضار ہوگا، تب ہوگا۔ اور اگر بس دنیا ہی کا ٹھاٹ باٹ ہوگا تو دونوں سوئیں گے، گھوڑا گدھا بیچ کر پتہ ہی نہیں ہوگا کب فجر کی اذان ہوگی ظہر کی اذان ہوگی، سورج نکل جائے گا تب نیند پڑے گی۔ جب دولت بٹتی ہے،
جب رزق بڑھتا ہے، جب صحت تقسیم ہوتی ہے، جب دعا قبول ہوتی ہے، اس وقت ہم سوتے ہیں۔ جو سوتا ہے وہ کہاں سے پائے گا؟ اعلان ہوتا روز آنا صبح کے وقت، صبح صادق کے وقت اللہ کی طرف سے فرشتہ اعلان کرتا ہے۔ کیا اعلان کرواتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ہے کوئی جو گناہوں سے معافی طلب کرے، توبہ کرے، میں اس کی گناہ بخشنے کے لیے تیار ہوں۔ ہے کوئی روزی کا طالب، میں اسے روزی دوں گا اور میں اس کی ضرورتوں کو پورا کروں گا۔ لیکن ہم تو سو رہے ہیں، اعلان ہو رہا ہم سو رہے ہیں۔ جو قبولیت کا وقت ہوا اس میں ہم سوتے ہیں، اور جب سورج نکلتا ہے تب اٹھتے ہیں، اور پہلا کام ہوتا ہے چائے لاؤ۔ اعلیٰ حضرت اٹھ گئے ہیں، چائے مانگ رہے ہیں۔ نہ اللہ کا نام اور نہ بسم اللہ، نہ قرآن کی تلاوت، نہ سو کر اٹھنے والی دعا، نہ سونے والی دعا، اٹھ کر چائے، اور اگر ذرا تاخیر ہو گئی تو بیگم پر برس پڑا۔ یہ گھروں کا ماحول ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ اور ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر ہمارے بچے راستے پر نہیں ہیں، ہم خود نہیں راستے پر ہیں۔ آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں، اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ جس بس پر آپ بیٹھے ہیں، بس کا ڈرائیور نا تجربہ کار ہے، ماہر نہیں ہے، اور 4 ایکسیڈنٹ کر چکا ہے، اور بس میں بیٹھتے ہی ایک آدمی بتا دے یہ بڑا خطرناک ڈرائیور ہے، یہ پی کر چلتا ہے، بغیر پیے چلاتا نہیں، تو آپ بتائیے اس بس پر بیٹھ کر لکھنؤ جائیں گے؟ کیوں نہیں جائیں گے؟ اسی لیے نا کہ کہیں ایکسیڈنٹ ہو جائے گا تو جان چلی جائے گی۔ بس تو دور کی بات ہے، اگر موٹر سائیکل اور سائیکل پر آپ کو معلوم ہو جائے کہ سائیکل صحیح نہیں چلائے گا، یا سائیکل چلانے والا تو صحیح ہے لیکن اس کی بریک فیل ہے، سائیکل کی دونوں بریک فیل ہے ہی نہیں، اب اس سائیکل میں بیٹھیں گے؟ ہو سکتا ہے بھائی آپ کے جیچند پور میں کوئی پہلوان ہو جو بغیر بریک کی سائیکل چلا لے، تو ذرا مجھے بتائیے گا، انعام دے دوں گا میں۔ زیادہ نہیں، صرف 1 کلومیٹر چلا کے دکھا دے بغیر بریک والی سائیکل، لڑے گا کہ بچے گا؟ ہے کیا نام؟ شریعت اسی کا نام تو ہے۔ شریعت نے آپ کو ایک پاور دیا ہے، ایک بریک دیا ہے کہ جہاں خدا کی نافرمانی ہو وہاں بریک لگا دو۔ دنیا خفا ہو تو ہو، حاکم وقت خفا ہو تو ہو، کائنات ناراض ہو تو ہو جائے، لیکن اللہ کی بریک یہ نہیں چھوٹے گی۔ اگر چھوڑ دیں گے تو خود بھی پریشان رہیں گے، دوسروں کے بھی پریشانی کا ذریعہ بنیں گے۔ ایک دیندار نوجوان اس کو بیماری لگ گئی، گھر والوں نے ہاسپٹل کے اندر اس کا علاج کرانے کا فیصلہ کیا، لے گئے۔ آج کل یہ عام وبا ہے، ہر جگہ عورت، ہر جگہ۔ مقصد جانتے ہیں کیا ہے؟ تاکہ بزنس اچھا چلے۔ وہ عورت کو اب ایک مال تجارت بنا دیا گیا۔ جس عورت کو اللہ نے عزت دیا تھا، عورت کے معنی ہی ہے پردہ، ستر، جو چھپانے والی چیز ہے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ کاغذ کی نوٹ تو چھپائی جاتی ہے، گوشت تو چھپایا جاتا ہے، روپیہ چھپایا جاتا ہے، اکاؤنٹ چھپایا جاتا ہے، اور ATM چھپایا جاتا ہے۔ اللہ نے جس کو چھپانے کے لیے کہا تھا اسے کیا کیا جائے؟ آگے مت کہلوائیے، آپ خود دیکھ لیجئے۔ ماچس کی ڈبیا سے لے کر چھوٹے سامان سے لے کر بڑے سامان تک آپ کا فوٹو نہیں ہوتا، عورت کا فوٹو ہوتا۔ مقصد کیا ہے؟ نوجوانوں کو گمراہ کرنا، نوجوانوں کو بددین بنانا۔ جس قوم کے اندر بے حیائی آ جائے، بے غیرتی آ جائے، عریانیت آ جائے، فحاشی آ جائے، عیاشی آ جائے، اس قوم کو غرقاب ہونے سے، ڈوبنے سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے دشمن کا۔
اور آج اس ہتھیار کو آپ کے ہاتھوں میں بڑے خوبصورت انداز سے دے دیا گیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں۔ فحاشی کا سینٹر یہ موبائل ہے کیا، جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ جب ہم لوگ آج سے 35 سال پہلے مدرسہ عربیہ ریاض العلوم گرینی مشکات شریف پڑھتے تھے، اس وقت اللہ کے رسول کا یہ فرمان جب آیا، استاد محترم نے حدیث رسول سنایا اور یہ فرمایا ایک دور ایسا آئے گا ہر گھر میں ناچ اور گانا ہوگا۔ تو یقین نہیں آتا تھا کہ ناچ گانا یہ تو کہیں کہیں ہوتا ہے، گھر میں کیسے جائے، لیکن اب کہنے کی ضرورت، سمجھانے کی ضرورت ہے۔ گھر تو دور کی بات ہے، ہر آدمی کی جیب میں ہے، مسجد میں ہے، مدرسے میں ہے، نماز میں ہے، جمعہ میں ہے، جلسے میں ہے، محفل میں ہے، مجلس میں ہے، حضر میں ہے، سفر میں ہے، بس میں ہے، ٹرین میں ہے، ہوائی جہاز پر ہے، موبائل ہے، فحاشی میں مبتلا ہے اور اسی حالت کے اندر دنیا سے چلے جا رہے ہیں، پتہ نہیں چلتا۔ سو رہا ہے ہمارا نوجوان، ایئر فون کان میں لگا ہوا ہے، فلمی گانا سن رہا ہے، بلو فلمیں دیکھ رہا ہے اور اسپائر چلا گیا، مر گیا، ختم ہو گیا، کس حالت میں دنیا سے گیا۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے ہمارے اوپر جو آفت آئی ہے یہ ہم نے آرڈر دے کر منگایا ہے، یہ اللہ نے ایسے ہی نہیں بھیجا ہے۔ دو چیزیں پتہ نہیں چلتا کب آتی ہیں اور کب جاتی ہیں، ایک نیند، بارہ تجربہ ہوگا، نیند نہیں لگ رہی، بستر پر ہے، چارپائی پر ہے، پریشان ہے، آ گئی، پتہ نہیں کب آ گئی، گھڑی دیکھو 2 بجے تک جگ رہے تو اس کا پتہ نہیں کب آ گئی۔ ایسے زوال، قوموں کا زوال اور قوموں کی پستی اور قوموں کا انحطاط اور قار مسلط کے اندر قوموں کا گر جانا، تباہ و برباد ہو جانا، یہ بہت آہستہ آہستہ آتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے قومیں زوال کا شکار ہو جاتی ہیں، کچھ پتہ نہیں رہتا ان کو۔ اللہ ہماری اور ہمارے نوجوانوں کی اور بچوں کی، عورتوں کی حفاظت فرمائے۔ تو میں نے شروع میں کیا کہا تھا کہ جلسہ کوئی میلہ نہیں ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس کے اندر خلاف شریعت کام ہونا ہی نہیں چاہیے، اور شریعت کی بریک اگر ہم نہیں لگا سکتے تو ڈوبنے کے لیے ہم تیار ہو جائیں۔ وہ نوجوان ہاسپٹل کے اندر گیا، نیک تھا، وہ دیندار تھا، تو اس کا علاج کرنے اور مرہم پٹی کرنے کے لیے لیڈیز نرس آتی، ہر ہاسپٹل کے اندر نرس ہوتی ہے، ایسا نہیں کہ مرد نہیں ملتے، مرد ملتے ہیں، بچے ملتے ہیں، لیکن رکھتے ہیں لوگ لڑکیوں، مقصد وہی، کیا؟ بے حیائی۔ وہ نوجوان بڑا پریشان ہوا، کہا میں کس مصیبت میں مبتلا ہو گیا، بیماری کا عالم ہے اور ایک اجنبیہ عورت جس کو دیکھنا حرام ہے، یہ لڑکی میرے بدن کو چھو رہی ہے، میری مرہم پٹی کر رہی ہے۔ اب وہ مجبور تو بیچارہ کیا کرے، اس نے اللہ سے بہت معافی مانگا، دعا کیا، اے اللہ میں خود سے نہیں آیا ہوں، میرے گھر والوں نے اس ہاسپٹل کے اندر بھیج دیا ہے، میں اتنا کر سکتا ہوں کہ اپنی آنکھ کو بند کر لوں گا، میں دیکھوں گا نہیں۔ اللہ کو اس کی یہی ادا کتنا پسند آتا ہے، جتنا انسان کے بس میں ہے اتنا اگر وہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ آگے والی منزل آسان فرما دیتا ہے۔ اس نے آنکھ بند کر لیا، 1 دن ہوا، 2 دن ہوا، وہ نرس عیسائی لڑکی تھی، پوچھنے لگی کہ جناب آپ کی آنکھ میں کوئی پرابلم ہے کیا؟ اگر ہو تو اس کا بھی علاج کرو۔ جب سے میں آپ کی مرہم پٹی کر رہا ہوں آپ مجھے دیکھتے ہی نہیں، آج تک جتنے مریض آئے چاہے ان کا پیر ٹوٹا ہو، ہاتھ ٹوٹا ہو، سینہ ٹوٹا ہو، لیکن مجھے دیکھتے نہیں تھے، گھور گھور کر تاکتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے میں حور ہوں اور وہ مجھے گھور کر تاکتے تھے، وہ حور نہیں بلکہ گھور ہوتی تھی۔
ایسا مسئلہ نہیں، میری آنکھ میں کوئی پرابلم نہیں ہے، صرف ایک بات ہے، اس آنکھ کے کھولنے اور بند کرنے کا آنکھ بنانے والے نے ایک آرڈر دیا۔ آنکھ بنانے والے نے، آنکھ دینے والے نے کہا کہ آنکھ کھولنا کہاں ہے، بند کہاں کرنا ہے، دیکھنا کس کو ہے، کس کو نہیں دیکھنا ہے، میرے اللہ نے یہ بتایا ہے، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اللہ نے کہا ایمان والوں سے کہہ دو اپنی آنکھوں کو بند کریں، اجنبی عورتوں کو نہ دیکھیں، بدنگاہی نہ کریں۔ میں مجبور ہوں، خود سے نہیں آیا، اس لیے میں اتنا تو کر سکتا ہوں کہ تم کو نہ دیکھو، تم میرے لیے حرام ہو، تمہارا دیکھنا گناہ ہے، پاپ ہے، اس لیے میں تمہیں نہیں دیکھوں گا، یہ گناہ ہے، یہ نافرمانی ہے، یہ قانون کا النگھن ہے، یہ پاپ ہے، یہ نہیں کر سکتا، اس لیے میری آنکھ بند رہتی ہے۔ لڑکی عیسائی پڑھی لکھی بہت متاثر ہے، کہا پہلے نوجوان ایسے ملے ہیں، آپ کس دین کو ماننے والے ہیں، کس دھرم کو ماننے والے ہیں؟ نوجوان نے کہا میں مسلمان ہوں۔ کہا اسلام اتنا اچھا مذہب ہے کہ کسی اجنبیہ عورت کو دیکھنے سے بھی روکتا ہے؟ کہا ہاں، اسلام ایسا ہی مذہب ہے، اسلام ایسا ہی مذہب ہے کہ وہ ہر گندے کام سے روکتا ہے، برے کام سے روکتا ہے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کتے کو نہ مارو، بلی کو نہ مارو، اگر بلا ہو جا تم نے ستایا تو اس پر بھی پکڑ آ جائے۔ جو اسلام کتے اور بلی اور مکھی اور مچھر پر بھی بلا ہو جا ظلم اور زیادتی سے منع کرتا ہے، وہ اسلام دنیا کے ہر انسان کے ساتھ اچھائی اور بھلائی کا حکم دیتا ہے۔ اس نے تھوڑا سا اور کچھ پوچھا، اس کے دل کے اندر اسلام کی روشنی نے اثر کرنا شروع کر دیا۔ ظاہر سی بات ہے، روح افزا کا شربت ہو یا شالیمار کا فالودہ ہو، ایک گھونٹ پینے کے بعد تو دوبارہ ڈیمانڈ کی خواہش پیدا ہوتی ہے، ذرا اور لائیے۔ یہ فالودہ تو آلودہ ہو جاتا ہے، لیکن اسلام کی حلاوت اور مٹھاس اور ایمان کی لذت ایسی ہے جو کبھی نہیں پامال ہو سکتی ہے۔ یہ دل میں اترتی ہے تو اترتی چلی جاتی ہے اور اپنا رنگ دکھا دیتی ہے۔ اس لڑکی نے کہا ایسا ہے، آپ سے اچھا کوئی نوجوان مجھے نہیں ملا ہے، آپ مجھے کلمہ پڑھائیے اور مسلمان بنا دیجیے۔ اس کے ایک شریعت کے حکم پر عمل کرنے سے اس لڑکے کو ایمان کی دولت مل گئی، جہنم سے جنت والے راستے پر آ جاتی ہے، صرف اپنی آنکھ پر برگ لگانے کی وجہ سے۔ کیا ہم بھی اپنی آنکھ پر برگ لگاتے ہیں؟ نہیں لگاتے تو اب سے توبہ کریں اور لگانا شروع کریں۔ اگر ہم اپنی آنکھوں پر برگ لگائیں گے اور اپنی آنکھوں کو غلط اور ناجائز اور حرام کاموں سے روکیں گے تو ہماری اولاد بھی پاکیزہ اخلاق کی حامل ہوگی انشاءاللہ۔ اس لڑکی نے آگے کیا کہا وہ بھی سن لیجیے۔ اس لڑکے نے کہا میں تو مسلمان ہو گئی، لیکن میری زندگی گزرنے کے لیے آپ سے بہتر کوئی نوجوان نہیں مل سکتا۔ آپ اتنے اللہ کے حکم کے پابند ہیں اور اللہ کے خوف سے اپنی آنکھ کو بند کرتے ہیں، نہ کوئی پولیس ہے، نہ داروغہ ہے، نہ کوئی آپ کی آنکھ پر یہاں پر کیمرہ لگا ہوا ہے، لیکن اللہ کا کیمرہ آپ کے دل کے اندر ہے، تو آپ ایسا کریں مجھے اپنے نکاح میں لے لیں اور میری زندگی آپ ہی کے ساتھ گزر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو ایمان کی دولت دیا اور ایک بہترین شوہر دے دیا۔ بہت سے فون آتے ہیں مولانا ہمارے بچے کی شادی نہیں ہے، دعا کر دیجیے، بچے کا رشتہ نہیں آ رہا، دعا کر دیجیے۔ خالی دعا سے اگر ہو جاتا تو ہم لوگ بیٹھ کر صبح شام دعا ہی کرتے۔ ایک صاحب آئے ایک بزرگ کے پاس، کہتے ہیں حضرت دعا کر دیجیے لڑکا ہو جائے۔ حضرت نے کہا جاؤ دعا کرتے ہیں لڑکا ہو جائے۔ وہ 1 سال کے بعد پھر آئے کہ حضرت لڑکا تو 9 مہینے میں ہوتا ہے، میں 12 مہینے بعد آ رہا ہوں، لڑکا نہیں ہوا، آپ دعا نہیں کرتے؟ کہا نہیں دعا تو میں نے کیا ہے۔ کہا نہیں حضرت ذرا قاعدے سے دعا کر دیجئے۔ کہا جاؤ قاعدے سے دعا کر دیتا ہوں۔
پھر وہ 1 سال بعد آیا، کہا حضرت لڑکا تو نہیں ہوا؟ تو حضرت نے کہا ذرا قریب آؤ، یہ بتاؤ تم نے شادی کیا ہے؟ کہا حضرت شادی تو نہیں کیا ہے۔ کہا جو شادی نہیں کیا تو خالی دعا سے کیا آسمان سے لڑکا ٹپک پڑے گا کیا؟ یہی حال ہمارا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے قدم میں حرکت نہ ہو اور ہمیں کچھ کرنا نہ پڑے اور دعائیں ہو جائیں تو کایا پلٹ جائے۔ اگر ایسا ہوتا تو میدان بدر کے اندر اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو صفوں میں نہ کھڑا کرتے اور خود دعا میں مشغول نہ ہوتے۔ دعا بھی ہو رہی ہے اور میدان میں کھڑا بھی کیا جا رہا ہے، تب اللہ کی نصرت آتی ہے، اللہ کی مدد آتی ہے۔ میرے نوجوانوں، میں آخری پیغام آپ کو سنا کر اجازت چاہوں گا۔ میں نے قرآن کریم کی ایک سورت سورہ کہف، سورہ کہف کی فضیلت اور اس کی عظمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بیان کی ہے۔ یہ سورہ کہف 15ویں اور 16ویں پارے کے درمیان ہے اور اس میں بہت سے عبرت انگیز واقعات اللہ نے بیان فرمایا۔ کل جمعہ ہے، حدیث شریف میں آتا ہے جمعہ کے دن جو سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ فرماتے ہیں۔ اہتمام کرنا چاہیے۔ اس سورت کے اندر میں نے جس آیت کا انتخاب کیا ہے اس میں چند نوجوانوں کا واقعہ اللہ نے بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن نقص علیک نبأهم بالحق، ہم ٹھیک بالکل واقعہ کے مطابق سچا واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ یہ اللہ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، محبوب عالم کی زبان نہیں کہہ رہی ہے، یہ قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ ہے۔ نحن نقص علیک، معلوم یہ ہوا کہ واقعات اور قصے قرآن میں جو بیان کیے جاتے ہیں اس کا مقصد ہوتا ہے عبرت اور نصیحت حاصل کرنا۔ اللہ نے آگے بیان فرمایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے، اللہ نے ان کے ایمان میں ہدایت میں اور ترقی دے دی۔ ان کی تعداد کیا تھی قرآن نے اس کو بیان کیا ہے لیکن حتمی فیصلہ نہیں کیا، 7 تھے کہ 8 تھے یا 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ جو صحیح واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ اس زمانے میں ایک بادشاہ تھا، ظالم بادشاہ، جب حکومت اور اقتدار مال اور دولت کے ساتھ کسی بھی انسان کو ملتا ہے تو سب سے پہلا جو ریئیکشن ہوتا ہے غرور اور گھمنڈ آتا ہے۔ شداد کو دیکھ لیجئے، نمرود کو دیکھ لیجئے، قارون کو دیکھ لیجئے، حامان کو دیکھ لیجئے، سب کا کیا حال ہے؟ نبی کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ یہی حال اس زمانے کے اس بادشاہ کا تھا، وہ اپنی عبادت کرواتا تھا، کہتا تھا اللہ نہیں، میں سب سے بڑا اللہ اور میں حاکم وقت، میری بات مانو، میری پوجا کرو۔ اور یہ لوگ سچے تھے، سب لوگ ڈر کے ویسے ایمان لے آئے، لیکن ہر زمانے میں کچھ دین کے دیوانے اور نبی کے دیوانے اور اسلام کے فرزانے ایسے ہوتے ہیں جو ظالم اور جابر حکومت کے سامنے بھی حق بات کہنے سے نہیں ڈرتے۔ وہ اپنے ایمان کو بچاتے ہیں، جان کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ اپنی شریعت کو بچاتے ہیں، وہ جان کی پرواہ مال کی پرواہ نہیں کرتے، وہ اپنے عقیدے کو بچاتے ہیں جو اللہ کے سامنے ان کو نجات دلانے والا ہے۔ مال و دولت کا نجات دلائے گا، جان کا ہماری نجات دلائے گی اگر ہمارے پاس ایمان نہیں رہا، ہمارا دین نہیں رہا، ہماری مسجد اور مدرسہ نہیں رہا تو ہم رہ کر کیا کریں گے؟ اس لیے کہ دین ہی تو ہمارا اصل ہے، سرمایہ۔ بادشاہ کو یہ جاسوسوں نے رپورٹ پہنچایا
کہ یہ 7 نوجوان بڑے مالدار گھر کے ہیں اور یہ لوگ اب تک آپ پر ایمان نہیں لائے۔ بادشاہ نے کہا پکڑ کر لائے گئے، شریف خاندان کے تھے، لائے گئے۔ بادشاہ نے پوچھا تم لوگ اب تک ہم پر ایمان نہیں لے؟ کہا نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا بس ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، آپ کو اللہ نہیں مانتے۔ بادشاہ بھی بڑا حیران ہوا، کہا اچھا میں 24 گھنٹہ آپ کو سوچنے کا موقع دیتا ہوں، جاؤ سوچ لو، نہیں سب کی گردنیں اڑوا دوں گا۔ یہ لوگ گئے، مشورہ کیا، میٹنگ ہوئی اور اس میں جو فیصلہ ہوا وہ فیصلہ سنا۔ یہ بڑا نازک وقت ہوتا ہے، ایک طرف ایمان ہوتا ہے، ایک طرف مال و دولت ہوتی ہے، زمین و جائیداد ہوتی ہے، کر و فر ہوتا ہے، عیش و عشرت ہوتا ہے، مکان اور بلڈنگ اور گھوڑا اور گاڑی ہوتی ہے، تاج اور تخت ہوتا ہے، لیکن ایک طرف ایمان ہوتا ہے۔ لیکن جب دونوں کو تولا جاتا ہے تو ایمان کا وزن زیادہ نکلتا ہے۔ سب کے سب بیک زبان کہنے لگے اگر یہاں رہنا ہے، اپنی زمین و جائیداد اور پراپرٹی دیکھنا ہے اور یہ بلڈنگیں اور گاڑیاں دیکھنا ہے، تب تو تم کو بادشاہ پر ایمان لانا پڑے گا، ایمان اور دین سے رخصت ہو جاؤ۔ اگر ایمان کو بچانا ہے تو اس گاؤں کو چھوڑو، گھر کو چھوڑو، آرام کو چھوڑو، اللہ کے لیے سب کو چھوڑو اور نکل چلو۔ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ مقابلہ نہ کرنا اور صبر کر لینا، اللہ کے لیے ہجرت کر لینا، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ سب کے سب رات ہی میں نکل گئے اور ان کے ساتھ ایک کتا تھا جو انہیں کے ساتھ رہتا تو وہ بھی ساتھ آتا۔ اور کہاں گئے؟ کسی ملک اور شہر میں نہیں گئے بلکہ ایک پہاڑ پر، اور پہاڑ کی کھوہ کے اندر جسے غار کہا جاتا ہے، جسے کہف کہا جاتا ہے، اس کے اندر گئے، جگہ تھی اور سب سو گئے۔ سفر لمبا تھا، تکان آئی، سو نیند آ گئی۔ کتا گیٹ پر وہاں جو غار کے منہ پر بیٹھ گیا، قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ تو سوئے تو کئی دن سوئے، قرآن نے کہا ہے کہ وہ لوگ 300 سال سے زیادہ سوتے رہے، یعنی 309 سال تو قرآن بیان کر رہا ہے۔ 3 صدی گزر گئی، 3 گھنٹہ، 3 دن، 3 مہینہ، 3 سال کی بات نہیں، یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ بتا رہا ہوں۔ آج تک اتنی لمبی نیند کسی کی نہیں آئی، 309 سال تک سوتے رہے۔ اللہ کہتا ہے یہ میرے پیارے تھے، میرے دلارے تھے، میرے لیے گھر چھوڑا تھا تو ہم نے ان کو سلایا، تو سورج کو اللہ نے آرڈر دے دیا تھا کہ ذرا کترا کر نکل جانا، تمہاری کرنیں ان کی نیند کو خراب نہ کر دے، ہوا کو آرڈر دے دیا تھا۔ اور میں نے بتایا کہ پیرس اور کشمیر کا وہ شہر علاقہ نہیں تھا، وہ ایک پہاڑ تھا، وہاں سانپ بھی رہتے تھے، بچھو بھی رہتے تھے، شیر بھی رہتے تھے، چیتا بھی رہتا تھا، سب۔ لیکن آج تک کسی تاریخ میں یہ نہیں ملا کہ 309 سال تک یہ سوتے رہے، ایک چیونٹی نے بھی ان کو کاٹا ہوا۔ سانپ اور بچھو کی بات تو جانے دیجئے، کسی بھی مکھی اور مچھر نے ان کو تکلیف نہیں پہنچایا اور 309 سال تک سوتے رہیے۔ ہم تو دیکھتے ہیں اگر آپ کسی تنہائی میں اور کسی بیابان میں سو جائیں تو آپ کی ناک کھلی رہے گی، کچھ نہیں تو مکھی تو ضرور چلی جائے گی، اس لیے کہ مکھی آپ کی اصلی دشمن ہے۔ ان کے ہاں کچھ نہیں ہوتا، کیسے کہ اللہ ان کی حفاظت کر رہا تھا، اللہ کے حکم پر گئے تھے، دین کے لیے گئے تھے، تو مجال نہیں کہ دنیا کی کوئی چیز ان کو تکلیف پہنچا دیتی۔ اور کتا بھی ایسے، قرآن کہتا ہے وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، وہ جگ رہے تھے، سو نہیں رہے تھے، نیند تھی، موت نہیں تھی، لیکن ایسا سو رہے تھے کہ تم دیکھو گے معلوم ہوگا کہ وہ جاگ رہے ہیں، تَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، معلوم ہوتا ہے کہ بیدار ہے، ایسا سو رہے ہیں اور کسی کو پتا نہیں چلتا۔
309 سال کے بعد جب ان کی نیند کھلی، میرے نوجوانوں، دین کے لیے قربانی دینے کا صلہ دیتی۔ جب نیند کھلی تو آدمی کو نیند کھلنے کے بعد بھوک لگتی۔ آج کل آپ جانتے ہیں بیڈ ٹی مانگی جاتی ہے۔ بیڈ ٹی کا مطلب ہوتا ہے بیڈ مانے بستر، ٹی مانے چائے، یعنی آنکھ کا کیچڑ بھی ابھی نہیں دور ہوا اور آرڈر ہوگا جب چائے لاؤ تو منہ فریش کر لیں۔ چائے سے منہ فریش کیا جاتا ہے، یعنی منہ کے اندر جتنا کچرا ہے چائے کے ساتھ مل کر پیٹ میں معدہ میں چلا جائے، یہی فریش کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ابو داؤد شریف کے اندر بیان فرماتے ہیں، جب بھی آدمی سے بیدار ہوتے تو پہلا کام آپ مسواک فرماتے تھے۔ مسواک، مسواک، منجن نہیں، مسواک، دانت کی آلائش، منہ کے اندر جو کچرا سب صاف ہوتا ہے۔ بھوک لگی ان لوگوں کو تو کچھ سکہ ساتھ میں تھا، روپیہ اس زمانے کا، تو مشورہ ہوا کہ جاؤ ذرا کسی ہوٹل سے کھانا لے کر آؤ، لیکن دیکھو ہوشیاری جانا ہو، کہیں بادشاہ کو پتہ چل جائے گا تو تم لوگوں کو پکڑ لے گا۔ یہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ ابھی سوئے ہیں، ابھی اٹھے ہیں، اور 300 سال کا زمانہ گزر گیا، نہ بادشاہ رہا نہ اس کی حکومت رہی، ختم۔ یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی تو بادشاہ موجود ہوگا۔ خیر 2-4 آدمی روپیہ لے کر آئے، ایک ڈھابے پر یا ہوٹل پر پہنچے، کہا بھائی ذرا روٹی سالن دے دو، تو اس نے سکہ دیکھا، کہا رے یہ سکہ مقصل مینا تملیخہ، یہ تو وہ نوجوان ہیں جو ظالم بادشاہ کے زمانے میں تھے، یہ اس زمانے کے بادشاہ کا سکہ آپ کو کہاں سے ملا؟ آپ لوگ تو نہیں وہی ہیں۔ اب 1 سے 2، 2 سے 3، دھیرے دھیرے بھیڑ لگ گئی، تجسس پیدا ہوا کہ اتنا پرانا سکہ آپ کے ہاتھ میں کہاں سے آیا، اور لوگ جمع ہو گئے۔ کہا یہ تو بہت پہلے ایک بادشاہ رہتا تھا اور کچھ نوجوان بھاگے تھے، اس زمانے کا یہ سکہ ہے۔ اس نے نہ لیا روٹی اور نہ لیا بوٹی، سوچا کہ ابھی بات آؤٹ ہو جائے گی، اب بادشاہ پکڑ لے گا، بھگے، پھر پہاڑ پہ چلے گئے اور جا کر پھر سو گئے۔ پیچھے پیچھے لوگ بھی گئے اور گئے، دیکھے تو اب کہ اللہ نے ان کو ایک دم سلا دیا نہیں۔ اب لوگوں کو جا کر سمجھ آیا یہ وہ نوجوان ہیں جو بادشاہ کے ظلم سے تنگ آ کر اپنا گھر بار چھوڑ دیا تھا۔ اللہ نے 3 صدی گزرنے کے بعد بھی ان کی ہڈی اور ان کا جسم باقی رکھا۔ دنیا کسی کو مٹانا چاہے تو نہیں مٹا سکتی ہے، اللہ جس کو بچانا چاہتا ہے بچا لیتا ہے۔ اب نوجوانوں سے میں مخاطب ہوتا ہوں، یہ ہماری اور آپ کی زندگی بہت مختصر، بہت مختصر۔ آپ نے جلسہ کیا، آپ ہر مہینے ایسا پروگرام کیجئے، آپ ہر وقت ایسی محفلیں کیجئے، اپنے ایمان کو تازہ کیجئے اور اپنے ایمان کے اندر اضافہ کیجئے۔ علماء کو بلائیے، علماء سے محبت اپنے اندر، اپنے بچوں کے اندر، اپنے پڑوس کے اندر، گھر کے اندر پیدا کیجئے۔ یہ رابطہ اور یہ کنیکشن، یہ تعلق جتنا مضبوط ہوگا علماء سے، اتنا ہی دین آپ کی زندگی میں آئے گا، اور جتنا دین آئے گا اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا ہی اپنا محبوب و پیارا بنائیں گے۔ پھر آپ دنیا کے اندر عزت کے ساتھ اور سرخروئی کے ساتھ اور کامیابی کے ساتھ رہیں گے، اور اللہ کے دربار میں بھی انشاءاللہ رسوائی کا سامنا نہیں کرنا پڑے۔ حدیث شریف جو میں نے پڑھا تھا اس کا ترجمہ کر کے بات اپنی ختم کر دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بادروا بالاعمال الصالحات فتنا، اے لوگو نیک کام میں جلدی کرو، نیکی کے کام میں تیزی دکھاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ قیامت کے قریب فتنے اتنے خطرناک آئیں گے، ایسے ایسے خطرناک فتنے آئیں گے کہ آدمی شام کو اپنے بستر پر جائے گا تو ایمان کے حالت میں رہے گا، لیکن صبح کو اٹھے گا تو اس کا ایمان اس کی زندگی سے رخصت ہو چکا ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔
اور صبح کو رہے گا ایمان کی حالت میں، لیکن فتنوں میں مبتلا ہو کر اس کے عقائد اور ایمان کا سودا ہو جائے گا، اس کا ذہن خراب ہو جائے گا، قرآن سے بددینی کی طرف آئے گا اور دین سے دوری کی طرف آئے گا۔ وہ کہے گا، جانتے کیا کہے گا؟ وہ کہے گا یہ حج کرنے سے کیا فائدہ ہے، اتنا پیسہ تو کسی غریب کو دے دے، یہ عمرہ کرنے سے کیا فائدہ، یہ مسجد بنانے سے کیا فائدہ، یہ مدرسہ بنانے سے کیا فائدہ، ہاسپٹل کھول دو، یہ قربانی سے کیا فائدہ، اربوں جانور کو ذبح کرنے سے، اتنا پیسہ تو غریب کو دو۔ لیکن وہ یہ نہیں کہہ پائے گا کہ یہ شادیوں میں جو کروڑوں روپے خرچ کیا جاتا ہے ان سے کیا فائدہ ہے، اس سے اچھا تو کسی غریب کی شادی کرا دو۔ وہ کہے گا تو دین کی باتوں کو کہے گا، اس لیے وہ فتنے کا شکار ہو گیا ہے اور ہوائیں ایسی چل رہی ہیں کہ اپنے ایمان کو بچا نہیں پائے گا۔ اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جلدی جلدی نیک کام کر لو ورنہ فتنے میں بچنا مشکل ہو جائے گا۔ ایسا خطرناک فتنہ آئے گا، یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اپنے دین کو دنیا کی معمولی پونجی کے بدلے بیچ ڈالے، ایمان کو بیچ دے گا، عقیدے کو بیچ دے گا، توحید کو بیچ دے گا، نبی کی محبت کو بیچ دے گا، نبی کی سنت کو بیچ دے گا۔ اور کسی بڑی کمپنی میں اگر اسے جاب ملے 1 لاکھ روپیہ اور کمپنی کے انگریز مینیجر نے کہا آپ جناب داڑھی بنوا کر آئیے تب آپ کو ہم جاب دیں گے، اس کے پاس اتنا مضبوط ایمان نہیں رہے گا کہ جاب ملے یا نہ ملے لیکن داڑھی کو نہیں بناؤں گا، وہ فوراً جائے گا داڑھی چھل دے گا جاب کے لیے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ نہ جاب ملے گی اور نہ داڑھی ملے گی، دونوں سے محروم ہو جائے گا۔ مینیجر کہتا ہے کہ جاؤ، امتحان لیتا ہے کہ جاؤ تم داڑھی صاف کر کے آؤ تب تم کو اپنی کمپنی میں ہم مینیجر کی پوسٹ پر رکھیں گے۔ وہ جاتا ہے داڑھی چھلا لیتا ہے، کہتا ہے داڑھی نہ رہے گی تو کیا حرج ہے، اسلام کا تعلق داڑھی سے تھوڑی، اسلام تو ہمارے دل میں ہوتا ہے۔ واہ ماشاءاللہ، بہت اچھا، اللہ کے رسول نے یہ بات نہیں سمجھا، ابو بکر نے نہیں سمجھا، عمر نے نہیں سمجھا، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے نہیں سمجھا، نظام الدین اولیاء نے نہیں سمجھا، صابر کریلی نے نہیں سمجھا، حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب نور اللہ مرقدہ نے نہیں سمجھا، حضرت مولانا ابرار الحق صاحب نے نہیں سمجھا، حضرت مولانا قاری صدیق صاحب نے نہیں سمجھا، اقطاب نے، ولیوں نے نہیں سمجھا، علماء نے نہیں سمجھا۔ آج کا انسان کہہ رہا ہے اسلام کا تعلق داڑھی سے تھوڑی ہے، اسلام کا تعلق دل سے۔ انگریز کے پاس وہ نوجوان جاتا ہے داڑھی صاف کرا کر، کہتا ہے صاحب میں داڑھی صاف کرا کے آ گیا۔ انگریز کہتا ہے میری کمپنی میں آپ کو جگہ نہیں ہے، اس لیے کہ میں تو امتحان لے رہا تھا، آپ ورجنل مسلمان ہیں کہ ڈپلیکیٹ ہیں، آپ جب اپنے مذہب کے نہیں ہوئے تو ہماری کمپنی کے اندر بھی آپ اچھے نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ کمپنی کو بیچ ڈالیں گے۔ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے ہوئے نہ ادھر کے ہوئے۔ علامہ اقبال کے شعر پر بات اپنی ختم کرتا ہوں۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تتو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فضو تر ہے وہ ندارا، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتے کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت و سیاح، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات، ہم سب کے محترم اور مقتدر عالم دین حضرت مولانا محبوب عالم صاحب، استاد حدیث مدرسہ عربیہ بیت العلوم سرائے میر اعظم گڑھ، بڑے قیمتی باتوں سے ہمیں اور آپ محظوظ فرما رہے تھے۔ اللہ رب العزت
حضرت مولانا کے زبان سے نکلے ہوئے کلمات کے مطابق عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ حضرت مولانا نے مختصر وقت میں بڑی قیمتی باتیں ہم سب کے لیے ارشاد فرمائی۔ کاش کہ اللہ پاک ہماری زندگیوں کے اندر عمل کے تعلق سے اجاگر اور زندہ فرما دے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہمارے